जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपके लिए लेके आ गया हूँ एक और बढ़िया वीडियो। इस वीडियो में आपको ये जानकारी मिलेगी कि इस्लाम धर्म में जो बीवियाँ हैं उनको क्या हक हैं, जो वाइफ्स हैं उनको क्या हक हैं। तो इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। तो लेट्स स्टार्ट। कैद बुरखा तलाक हलाला है, मार की हकदार, कुनबे की कुर्बानी वाली, ये बीवी है बरखुरदार। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ ज़फ़र हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। इस्लाम में बीवी के हकूक़ को बीवी पर जुल्म कहें तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो आज की वीडियो में हम निकाह, 3 तलाक और हलाला को एक्सपोज करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना अल्लाह का नाम लिए। इस्लाम के कुछ ऐसे नियम जो कि इलॉजिकल के साथ साथ इंसानियत के भी खिलाफ हैं, और वो अमल जिससे इंसानियत भी शर्मा जाए, मगर मुस्लिम्स इन्हीं उसूलों पर अमल करते हैं ये समझ के कि ये तो अल्लाह का हुक्म है। और ऐसे जाहिलियत भरे अमल जिन्हें मुस्लिम औरतें 1400 सालों से भुगत रही हैं, और मुल्ले मौलवी इन्हीं नियमों को अल्लाह का हुक्म बताकर खूब अय्याशी भी कर रहे हैं। इस्लाम मुझे सच्चा मज़हब तब तक लगता था जब तक मैंने खुद कुरान और हदीस को ट्रांसलेशन के साथ नहीं पढ़ लिया। ये मज़हब गैर फितराती होने के साथ साथ इतने गंदे उसूलों पर अमल करने की इजाज़त देता है जिससे ये किसी खुदा तो दूर की बात बल्कि किसी अच्छे इंसान का भी कलाम नहीं लगता। निकाह और तलाक जैसे सेंसिटिव मामलों में भी मुस्लिम औरतों को सिवाय मर्दों की जिनसी ख्वाहिशात बुझाने की किसी चीज़ से ज़्यादा कुछ नहीं समझा जाता है। अल्लाह ने औरतों को बनाया ही इसीलिए है कि एक मर्द एक से ज़्यादा औरतों से शादी करे और फिर ज़्यादा से ज़्यादा जिहादियों को पैदा करे। फिर वो जिहादी काफिरों को इस्लाम की दावत देंगे। अगर कोई इस्लाम कबूल नहीं करता तो उनसे जिहाद करें, और साथ ही साथ काफिरों पर हमला करके उनकी औरतों को भी सेक्स स्लेव बनाएं, और फिर मौत के बाद औरतों की मेजॉरिटी को जहन्नुम ही जाना है। इस्लाम में औरतों का क्या स्टेटस है, इस टॉपिक को हम किसी दूसरी वीडियो में डिटेल में समझेंगे। फिलहाल मैरिज लाइफ को लेके इस्लाम क्या सिखाता है ये देखते हैं। अल्लाह ने कुरान में साफ साफ एक मर्द को एक से ज़्यादा बीवी और बांधिया रखने की इजाज़त दी है। कुरान 4:3, जो औरतें तुमको पसंद आएं उनमें से 2-2, 3-3 या 4-4 से निकाह कर लो, लेकिन अगर तुम्हें डर हो कि उनके साथ इंसाफ ना कर सकोगे तो फिर एक ही बीवी रखो, या वो औरतें जो तुम्हारे कब्जे में आई हैं। इस आयत से 2 पॉइंट्स निकलते हैं। पहला पॉइंट कि एक मर्द को 4 शादियाँ उसकी मर्जी की अलाउड हैं। कुछ पीसफुल मुस्लिम आपसे ये कह सकते हैं कि ये पहले से जो बीवी हैं उनसे कंसेंट पर ही दूसरी बीवी अलाउड है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक मोमिन बिना अपनी पहली बीवी या बीवियों से इजाज़त तो दूर, बिना बताए भी उनकी सौतन ला सकता है। इसका एक फतवा भी मौजूद है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। दूसरा पॉइंट, कब्ज़े में आई औरतें। ये ग़ुलाम औरतें हैं जिनके कबीलों पर अटैक करके इनके मर्दों और बच्चों को मारकर इन्हें अपनी सेक्स स्लेव बना लिया जाता था। इनसे शादी भी की जा सकती थी और बिना निकाह भी इन्हें यूज़ किया जा सकता था। इस पर एक पूरी सीरीज़ है मेरी, जो आप इस वीडियो के लास्ट में देख सकते हैं कि किस तरह इन पर भी जुल्म सितम किए जाते थे। तो यहाँ हमारे अल्लाह मियाँ ने मर्दों को 4 निकाह और अनगिनत गुलाम रखने की इजाज़त दे दी है, और मरने के बाद यही आदमी जन्नत में 72 हूरों का लुत्फ़ भी उठाएंगे। मगर औरतों को ना तो जन्नत में कुछ मिलेगा और ना ही दुनिया में। खुदा का कलाम दुनिया में हर इंसान के लिए होना चाहिए, और जहाँ इंसानी फितरत दिखे वहाँ आपको समझ लेना चाहिए कि ये खुदा का कलाम नहीं है। ऐसा ही कुछ इस्लाम में भी दिखता है। जो रूल्स मोमिनों से आज भी फॉलो करने की आशा की जाती है, वो सारे के सारे रूल्स खुद हमारे प्यारे नबी मोहम्मद साहब ने भी तोड़े हैं। जैसे 4 से ज़्यादा निकाह, बल्कि 14 निकाह किए हैं। और ख़ुद मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हसन, जो कि शिया मुसलमानों के बहुत बड़े नेक इमाम समझे जाते हैं, उन्होंने तो सैकड़ों औरतों से निकाह किया है और सैकड़ों औरतों को अपनी गुलाम बांदी बनाया है। मतलब खुद इन्हीं के घरानों में इस्लाम को फॉलो नहीं किया जाता था। इस चीज़ का एक और अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ। इस बात में कोई शक नहीं कि एक औरत के लिए किसी दूसरी औरत का सौतन होना सिवाय किसी जुल्म से ज़्यादा कुछ नहीं।
اس تکلیف کو وہی عورت سمجھ سکتی ہے جس کے شوہر کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، جیسے خود رسول کی وائف عائشہ کو تکلیف ہوتی تھی۔ خود رسول اللہ کو بھی یہ بات اچھے سے پتہ تھی، اسی لیے انہوں نے یہ ظلم صرف دوسری عورتوں کے ساتھ کرا اور کرنے کا حکم دیا، مگر یہ عمل جب خود ان کی بیٹی پر کرنے کی بات آتی تو محمد صاحب نے منع کر دیا۔ جیسے صحیح بخاری 5230، نبی کریم ممبر پر فرما رہے تھے کہ ہشام بن مغیرہ کی اولاد نے اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کرنے کی مجھ سے اجازت مانگی ہے، لیکن میں انہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا، البتہ علی میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہیں، کیونکہ وہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس کو برا لگے وہ مجھ کو بھی برا لگتا ہے، اور جس چیز سے اسے تکلیف پہنچتی ہے اس سے مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ کو اس چیز کی تکلیف نہ ہو، اس لیے انہوں نے اپنے داماد علی کو یہ عمل کرنے سے روکا، مگر تمام امت کی عورتوں کی فکر محمد صاحب کو نہیں تھی۔ اس کے علاوہ نکاح کے دوران مرد ایک عورت کو مہر دیتا ہے، یعنی شادی سے پہلے دی گئی کچھ رقم، اس کا استعمال عورت اپنی مرضی سے کر سکتی ہے۔ یہ چیز کچھ اور نہیں بلکہ مرد کی طرف سے خرچ کی گئی وہ رقم ہے جس کے بعد مرد عورت کے جسم کا مالک بن جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث کو پڑھنے کے بعد یہ بات صاف ہو جاتی ہے۔ قرآن 4:24، پھر میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی کا جو لطف تم ان سے اس کے بدلے ان کے مہر فرض سمجھتے ہوئے ادا کرو، تو یہ رقم دینے کے بعد مرد زندگی بھر عورت کا مالک بن جاتا ہے، جیسے کہ یہ آیت کہتی ہے۔ قرآن 4:34، مرد عورتوں پر حاکم ہے، اس بنیاد پر اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنیاد پر کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یہاں ایک اور انسانیت کو شرمسار کرنے والی آیت جس میں عورت مرد کی کھیتی یعنی ضرورت پوری کرنے کی چیز ہے، وہ جب چاہے اپنی ضرورت پوری کرے۔ قرآن 2:223، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں حق ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ۔ مرد اپنا مال اور دولت خرچ کرتا ہے، اس لیے اب وہ جب چاہے ان کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے، پھر چاہے اگر کسی بھی موقع پر بیوی کی رضامندی ہو یا نہ ہو۔ اس کے علاوہ پوری قرآن اور حدیث میں عورتوں کی ضرورت کو لے کے کوئی بات نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کو تو صرف آدمیوں کی ضرورت کی ہی چنتا ہے، اور یہاں تک کہہ دیا۔ صحیح بخاری 5193، نبی کریم نے فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ ناراضگی کی وجہ سے آنے سے انکار کر دے تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور کچھ روایتوں میں یہ بھی کہا کہ اگر مرد اونٹ پر ہی کیوں نہ سوار ہو، اگر وہ بلائے تو عورت کو سارے کام چھوڑ کر جانا ہی ہے۔ مرد ایک سے زیادہ نکاح کر سکتا ہے، اور مہر دے کے وہ عورت کی مرضی کا بھی مالک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مرد اپنی بیوی کو پیٹ بھی سکتا ہے، جو قرآن میں اسے اجازت ملی ہے، اور خود یہ عمل ہمارے نبی صاحب بھی کرتے تھے، جو ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، جس میں کلیئرلی لکھا ہے کہ رسول اللہ نے اپنی وائف عائشہ کو اتنی زور سے مارا کہ ان کے سینے میں تکلیف محسوس ہوئی، اور ان سب کے بعد اللہ نے قرآن میں صرف اور صرف مرد کو ہی طلاق دینے کی اجازت دی ہے، یعنی عورت اپنی مرضی سے کسی کو طلاق نہیں دے سکتی۔ یہ حق صرف آدمی کو ہی ہے۔ اگر اب تک آپ یہ سوچ رہے تھے کہ اسلام عورتوں کو برابری کا حق دیتا ہے تو آپ بہت بڑی غلط فہمی میں تھے۔ قرآن 2:230، پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی، سوائے اس کے کہ اس کا نکاح کسی دوسرے آدمی سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ طلاق دینے کا اسلامی طریقہ اب تک کے سب سے گھٹیا اصولوں میں سے ایک ہے۔ یہ گھٹیا اس لیے ہی ہے کہ ایک مرد اپنی مرضی سے طلاق دے سکتا ہے، پھر فرق نہیں پڑتا کہ وہ طلاق آدمی نے شراب کے نشے میں دی یا فون پر، طلاق مان لی جائے گی، اور پھر اسی طلاق کے بعد عورت دوبارہ اس آدمی سے نکاح نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ شراب کا نشہ اتر جانے کے بعد بھی یا اپنا غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بھی اس عورت سے چاہ کے بھی قریب نہیں آئے گا۔ اگر ایسا کرا تو یہ زنا ہو جائے گا۔ اس کے علاج میں رسول نے جو اپائے لکھا وہ دیکھ کے انسانیت بھی شرما جائے، وہ تھا حلالہ۔ محمد صاحب نے کہا کہ دوبارہ نکاح کرنے کے لیے اس عورت کو دوسری شادی کرنی ہوگی کسی اور مرد کے ساتھ، اور جب وہ اسے طلاق دے گا تبھی پہلا شوہر دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف دوسرا نکاح، بلکہ اس نکاح میں جب تک ہم بستری نہ ہوں تب تک پہلا شوہر دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اس بات کا ثبوت نہ صرف آج کے ٹائم میں بلکہ رسول کے زمانے میں بھی ملتے ہیں۔ کچھ اوتھینٹک حدیث ہیں جو اس بات کا ثبوت دیتی ہیں۔ اسی طرح کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس حدیث میں نبی کریم نے فرمایا کہ وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ عورت دوسرے شوہر کی مٹھاس نہ چکھ لے، اور وہ شوہر اس عورت کی مٹھاس نہ چکھ لے۔
تو یہ ہے ریئلٹی اسلام میں نکاح، 3 طلاق اور حلالہ کی۔ ان سب باتوں کو دھیان سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں بیوی کو برابر تو دور ایک انسان ہونے کا درجہ بھی نہیں دیا گیا ہے۔ وہی بیوی جو کسی کی ماں اور بیٹی ہوتی ہے، وہی بیٹی جسے اس کے ماں باپ نے پوری شدت سے پالا ہوتا ہے، وہ بہن جس کے بھائی اور بہنوں نے اسے بچپن سے اسنیہ دیا ہوتا ہے، کیئر کی ہوتی ہے، جن سب کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر وہ اپنے شوہر کے پاس آتی ہے، جہاں اسلام میں اس کا کوئی درجہ نہیں۔ اس سے بنا پوچھے یا بتائے اس کا شوہر جب چاہے اس کے سر پر 300 طن بٹھا سکتا ہے، جب چاہے اسے بنا اس کی مرضی کے یوز کر سکتا ہے، جب چاہے اسے نافرمانی کا الزام لگا کر پیٹ سکتا ہے، اور پھر جب چاہے اسے طلاق بھی دے سکتا ہے۔ اور طلاق کے بعد اسلام مرد کو سزا کے نام پر بھی عورت کو ہی سزا دیتا ہے، کیونکہ ایک بار کسی اور سے ہم بستر ہو جانے کے بعد اگر وہ واپس اپنے پہلے والے شوہر کے پاس آ بھی گئی تو وہ زندگی بھر اس سے نفرت کرتا رہے گا، اور زندگی بھر اپنے کیے غلط کی سزا بھی اسے ہی دیتا رہے گا۔ یہی ریزن ہوتا ہے کہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ حلالہ والی بیوی کا آئے دن حلالہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ یہ اللہ کا شیطان واپس اسے ایکسپٹ نہیں کر پاتا، اسے بار بار طلاق دے کر اس کا حلالہ کرواتا رہتا ہے، جب تک کہ وہ عورت غیرت جھیلتے جھیلتے دم نہ توڑ دے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام خدا کا نہیں بلکہ ایک شیطان کا کلام لگتا ہے۔ اسلام کو حق سمجھنے سے پہلے ایک بار یہ سوچ کر ضرور دیکھ لینا کہ آپ کی بیٹی یا بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو آپ کے دل پر کیا بیتے گی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان شیطانی مذہبوں سے اوپر اٹھیں اور انسانیت کی اور قدم بڑھائیں۔ تو سبھی ہیومنسٹ بھائی میری آواز کو ہر بہن بیٹی اور ان کے اپنے چاہنے والوں تک پہنچائیں، تاکہ خدا کے کلام کے نام پر حیوانیت کا یہ گندا کھیل ختم ہو پائے۔ باقی آج کے شو میں اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے سرکشت رہیں اور اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ جے ہند، سائنس حافظ۔ تو دوستو ابھی آپ نے سنا، اور یہ سن کے تو میں بھی بالکل شاکڈ ہوں کہ کیا یہ واقعی کتابوں میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ دیکھو، سماج میں برائیاں ہوتی ہیں، اکا دکا جگہ سماج میں برائیاں ملتی ہیں، لیکن سماج ان برائیوں کو ٹھیک کر لیتا ہے۔ آپ اس لڑکی کو دیکھو، اس لڑکی کے پوائنٹ آف ویو سے سوچو جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے کسی دوسرے گھر میں جاتی ہے۔ وہ یہ سوچ کے نہیں جاتی کہ وہاں پر میرے کو ایک خیال رکھ کے رکھ دیا جائے گا، ایک سیکس سلیو کی طرح میرے کو ٹریٹ کیا جائے گا۔ اتنا گندا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یار اس دھرم میں عورتوں کے پرتی، شاکڈ ہے۔ تو اس سے تو ہندو لاکھ درجہ اچھے ہیں، جہاں پر صرف ایک میرج ہوتی ہے، ایک میرج، اور کبھی طلاق ہوتی بھی ہے تو وہ ہسبینڈ اور وائف کی رضامندی دونوں سے ہوتی ہے، کورٹ میں ہوتی ہے، زور زبردستی سے نہیں ہوتی ہے۔ اور جو لڑکی کے جو مائکے والے ہیں وہ لڑکی کو فل سپورٹ کرتے ہیں۔ یہاں تو لڑکی کے مائکے والے بھی سپورٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ایک بندے نے دارو کے نشے میں 3 بار بول دیا طلاق 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 تو وہ طلاق ہو گیا، اور ایون اس کے جو مائکے والے ہیں وہ بھی سپورٹ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دھرم کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ بھی تو اسی کو فالو کر رہے ہیں، وہ بھی تو اسلام کو ہی فالو کر رہے ہیں، اور بولیں گے نہیں نہیں بھائی ہمارے اسلام میں لکھا ہوا ہے تو ہماری لڑکی کو یہ حلالہ کی پرکریا سے تو جانا ہی پڑے گا۔ اتنا شاکنگ یار، اور اس چیز کو فالو کرتے ہیں یہ لوگ، حد ہے، اور ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، پتھر بازی کر رہے ہیں، پتہ نہیں یار، حد ہو گئی یار۔ انسانیت کو سمجھو میرے بھائیو، انسانیت کو سمجھو، آپ اپنی کتابوں کو پڑھو۔ مجھے نہیں لگتا کہ سناتن دھرم اور جو ہندو دھرم ہے یا جین دھرم ہے یا بودھ دھرم ہے یا سکھ دھرم ہے اس میں ایسا کچھ لکھا ہوگا، بالکل بھی نہیں لکھا ہوا ہے۔ وہاں پر تو ناری کو پرش کے سامان بتایا گیا ہے۔ اگر آپ اردھ ناریشور آپ نے سنا ہوگا، جہاں شیو جی جو ہے وہ اس کی ایک آرتی ہے مورتی، جس میں ایک طرف ناری ہوتی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ شیو جی کا سوروپ ہوتا ہے، ایک طرف پرش ہے ایک طرف پرکرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ پرش اور پرکرتی کا پرتیک ہے۔
تو وہاں پر بھی اگر دیکھا جائے تو جو عورتیں ہیں، جو ناریاں ہیں، ان کو پورا کا پورا سمان دیا گیا ہے. ویسے عورت شبد بہت گندا شبد ہے، مجھے بولنا نہیں چاہیے، اردو کا شبد ہے اور زبان پہ چڑھ جاتا ہے تو نکل جاتا ہے منہ سے، لیکن یہ شبد جو ہے وہ بہت ہی گندا گھنونا ہے. آپ گوگل پہ جائیے، عورت کو وہاں پر ٹائپ کیجئے، پتہ چل جائے گا کہ عورت کا کیا مطلب ہے. اتنا گندا شبد دیا ہے اردو نے. سنسکرت کے شبدوں کو جہاں تک دیکھا جائے تو اتنے بڑھیا بڑھیا شبد ہوتے ہیں، لیکن اب ان سنسکرت کے شبدوں کا غلط میننگ نکالتے ہیں یہ لوگ. تو یہ پورا کا پورا ویڈیو مطلب آئی اوپنر نہیں ہے، یہ سماج میں بدلاؤ لانے کا ویڈیو ہے. میں سیلیوٹ کرتا ہوں جعفر ہیریٹک صاحب کو، جنہوں نے اس طرح سے اتنی سچائی بتائی، وہ بھی ریفرنسز کے ساتھ. ہماری کسی کتاب میں ایسا نہیں لکھا ہوا ہے. اور جو ناریاں ہیں ان کو پورے رائٹس ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ہندو جو ہیں وہ ایک شادی کرتا ہے. اتہاس میں ایسا آیا ہے کہ کچھ راجاؤں نے 4 شادیاں کری، لیکن اس میں بھی جو ان کی جو بیویاں تھیں، ان کی جو رانیاں تھیں، ان کی ایسی بری حالت تو نہیں تھی کہ کم سے کم طلاق. ایک سے زیادہ شادی نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ ایک لڑکی کی پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھو کہ جب اس کو لگتا ہے کہ یار یہ میرا جو لائف پارٹنر ہے، یہ میرا جیون ساتھی ہے، اس کو کیسا محسوس ہوتا ہوگا جب وہ اپنے ساتھ کسی دوسری عورت کو دیکھتی ہے. آپ خود دیکھو کہ آپ کی بیوی ہے، اگر آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کسی دوسرے مرد کو دیکھ دو آپ کو کیسا لگتا ہے مسلمانوں؟ اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ میں کسی دوسرے مرد کو دیکھو گے تو آپ کو کیسا لگے گا مسلمانوں بھائیوں؟ ویسا ہی اس کو بھی لگتا ہے، کیونکہ وہ بھی تو آپ ہی کی طرح جیو ہے، صرف عورت ہے، صرف ناری ہے، اس لیے ان کو بھی سیم فیلنگ آتی ہے جیسی فیلنگ آپ کو آتی ہے. پر یہ کیسا ریلیجن ہے جہاں پہ صرف پروشوں کو ہی امپورٹنس دی گئی ہے؟ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ واقعی میں آئی اوپنر ویڈیو ہے، میرے لیے تو واقعی شاکنگ ہے. اتنی ساری چیزیں اگر اس میں ہیں تو مطلب اس چیز کو فالو کرتے ہیں یہ لوگ. تو زیادہ ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہو دوستو، آپ سمجھ گئے ہوں گے، سارا کا سارا میسج آپ کو کلیئر آ گیا ہوگا اس میں. اور باقی آپ خود سمجھدار ہیں، خود اپنا دماغ خود وویک لگا سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ویڈیو کو سماپت کرتا ہوں. ویڈیو اگر اچھا لگا ہے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، شیئر ضرور کیجیے، اپنی رائے اپنے سجیشن کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. میں ایسے ہی ویڈیو اس چینل پر لے کے آتا رہوں گا. دس از آل فار ٹوڈے. جے ہند، وندے ماترم.